अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना बादशाह। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आज एक तो इमरान खान साहब का मैसेज आया है, फिर उनकी जो कल के रोज़ की समाअत थी, यानी आज के रोज़ की जो समाअत थी वो भी अब मुलतवी कर दी गई है। आखिर ऐसे क्या अहकामात थे जो ये समाअत अचानक मुलतवी की गई। इसके अलावा बहुत अहम मैसेजेस अंदर से आए हैं और बैरिस्टर अली ज़फ़र का जो ट्वीट है वो काफ़ी हैरान कुन है। इसके साथ साथ जो कश्मीर की सूरत हाल है वो काफ़ी तशवीशनाक हो चुकी है और यहाँ पर हलाकतें भी बढ़ गई हैं। कल यानी आज के दिन आप कह सकते हैं कि मुज़फ़्फ़राबाद में एक बड़ा इज्तिमा पहुँचने वाला है और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे हालात मज़ीद कशीदा हो सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी शहादतें भी हो गई हैं, बहुत से लोग ज़ख्मी हैं। इसके अलावा भी बहुत सी अहम ख़बरें हैं, जैसे कि जो ये फ्रीडम फ्लोटिला चला था गज़ा के लोगों की इमदाद के लिए, उसके ऊपर भी काफ़ी खौफनाक ख़बरें आ रही हैं। अल्लाह ताला उन सब लोगों को भी अपनी हिफाजत में रखे जो इन बेचारे मासूम और निहत्ते लोगों की मदद के लिए वहाँ जा रहे थे। तो इन सब चीज़ों के ऊपर बात होगी, लेकिन आज सबसे पहले ये एक अफसोसनाक ख़बर आपके साथ ज़रूर मैं शेयर करूँगी, जो शेयर करते हुए मेरा अपना दिल बहुत दुखी है। तारिक मतीन साहब, आपको पता है कि सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, कॉलीग रहे हैं, मेरे लिए भाइयों की तरह हैं। तो तारिक मतीन साहब जो हैं वो एक बहुत बड़े दुख से गुज़र रहे हैं इस वक्त। उसकी वजह ये है कि उनका एक साहबज़ादा, उनका बेटा, एक ही उनका इकलौता बेटा था, मुस्तफ़ा तारिक, वो अब हम में नहीं रहा। वो बच्चा अब अल्लाह मियाँ के पास चला गया है। वो जन्नत का फूल अब जन्नत में चला गया है। मुस्तफ़ा तारिक जो हैं, इनकी उम्र कोई 15-16 साल के करीब है और इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बहुत अरसे से बहुत ज़्यादा अलील थे और मुस्तकिल बीमारियों से लड़ रहे थे। और तारिक भाई बड़े बहुत ज़्यादा अज़्म, बहुत हिम्मत, बड़े हौसले के साथ अपने बच्चे को हर तरह की जितना कोई इलाज मुआवजे की सहूलत इंसान के बस में हो सकता है वो देने की कोशिश करते रहे। और ये कोई चंद महीनों की या चंद हफ्तों की बात नहीं थी, ये सालों का सफ़र है जो तारिक भाई ने तय किया है। तो बहुत अफसोसनाक ये ख़बर आज पता चली कि मुस्तफ़ा की जान वो नहीं बचा सके और मुस्तफ़ा अल्लाह ताला को प्यारा हो गया। बहुत मासूम बच्चा, बहुत प्यारा बच्चा और बहुत लविंग बच्चा। मैं ख़ुद उससे मिल चुकी हूँ बहुत दफ़ा। अभी मैं बहुत दूर हूँ तारिक भाई से भी और मुस्तफ़ा को भी नहीं आखिरी बार देख पा रही, लेकिन बहुत तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा। अल्लाह ताला मुस्तफ़ा को जवार रहमत में जगह दे। अल्लाह ताला तारिक मतीन भाई को सब्र जमील अता करे, उनकी अहलिया मोहतरमा को सब्र जमील अता करे। उनकी 2 बच्चियां हैं, अल्लाह ताला उनको सब्र अता करे जो भाई से महरूम हुई हैं और अल्लाह ताला उनकी ख़ानदान के ऊपर ख़ास रहमतें नाज़िल करे, उनके लिए आसानियाँ पैदा करे आगे की। बहुत लंबा सफ़र है और बड़ा तकलीफ़ दह सफ़र है जो तारिक भाई ने गुज़ारा है, यकीन मानिए, क्योंकि हम लोग राब्ते में रहते हैं तो एहसास था कि वह बार बार किस तरह से, किस तकलीफ़ और किस अज़ियत से गुज़रते थे। लेकिन ज़ाहिर है एक बाप होने के नाते आप हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि जो बन पड़े वो अपने बच्चे की सेहत और ज़िंदगी के लिए इंसान कर सके, और वो सब उन्होंने किया। लेकिन जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी है उसके सामने सर झुकाना पड़ता है। तो आप लोग भी अगर इस बात पे परेशान हो कि वो अब ज़ाहिर है जिस तरह के वो हालात से गुज़र रहे हैं तो मुमकिन है वो कुछ रोज़ अभी अपना व्लॉग भी ना कर पाएँ। तो बहरहाल आपको भी ये मेरे थ्रू ही सही, लेकिन ये ख़बर मिल रही है कि ये उनके साथ वाक़या जो है वो पेश आया है। तो ये जी सूरत हाल है। दिल तो बड़ा उदास सा ही है मेरा, लेकिन फिर भी कुछ अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। एक तो जी सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सूरत हाल है इस वक्त कश्मीर में, वो बड़ी ख़ौफनाक हुई हुई है। कश्मीर में सारा दिन जो आपस में ये चलती रही चपकलिश फोर्सेस की, मुजाहिरीन की, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा नुकसानात हुए हैं और बताया ये जा रहा है कि कुछ पुलिस वाले भी शहीद हुए हैं, 3 से 4 का बताया जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं। तकरीबन 50 से ज़ायद जो है पुलिस वाले वो ज़ख्मी हुए हैं जिन्हें इस्लामाबाद के अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। इसी तरह मुजाहिरीन जो हैं वो बड़ी तादाद में ज़ख्मी हुए हैं, इनकी तादाद सैकड़ों में बताई जा रही है।
بتایا جا رہا ہے کہ ہسپتال بھرے ہوئے ہیں اس وقت کشمیر کے، اور اب اسلام آباد بھیجا جا رہا ہے بہت سے زخمیوں کو، وہ بھی راستے میں ظاہر انہیں رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ 7 کے قریب مظاہرین کی شہادت جو ہے اس کی کنفرمیشن ہوئی ہے، اور ابھی بھی جو حالات ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہیں۔ یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ معاملات کچھ بہتری کی طرف گئے ہیں، بلکہ ہوا یہ ہے کہ جتنا طاقت کا استعمال ہوا ہے اس کے بعد مظاہرین اور زیادہ جذبے کے ساتھ سڑکوں پر موجود ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی طور پیچھے نہیں ہٹیں گے، بلکہ انہوں نے اعلانات کیے ہیں کہ اگر ہم میں سے کچھ لوگ یا سب لوگ بھی مارے بھی جائیں تو جو گھروں میں لوگ موجود ہیں وہ باہر نکلیں، ہماری بچے اور ہماری عورتیں باہر نکلیں اور وہ اپنے حقوق کے لیے جنگ لڑیں، ہم سرنڈر کرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ تو اس وقت رات کے اس پہر بھی بڑی تعداد میں راولہ کوٹ میں بہت بڑا اجتماع ہے جو اکٹھا ہو چکا ہے۔ آج شام میں انہوں نے جنازے پڑھے ہیں لڑکوں کے جو شہید ہوئے ہیں، اور اس کے بعد بھی یہ لوگ سڑکوں پر موجود ہیں، بلکہ اور تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے۔ مظفر آباد میں بھی اسی طرح بہت بڑا اجتماع ہے، اور اب یہ جب صبح ہوگی تو راولہ کوٹ سے بہت بڑا اجتماع جو ہے وہ مظفر آباد کی طرف جائے گا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اب ہم ان ایوانوں کی طرف بڑھیں گے۔ اور دوسری طرف یہ جو ان کے وہاں پہ پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ وہ سارے پتہ نہیں کدھر غائب ہو گئے، کوئی سامنے سے فیس کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اور کسی سے کوئی رابطہ بھی نہیں ہو پا رہا ہے۔ ادھر طارق فضل چودھری صاحب نے ضرور ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو سارے مطالبات مان لیے تھے، جو یہاں پہ حکومت تھی انہوں نے سارے مطالبات مان لیے تھے، 90% ان کے مطالبات پورے ہو گئے تھے، اس کے باوجود احتجاج جاری رکھنے کا کوئی جواز نہیں تھا، جو اگر کوئی ڈیڈ لاک تھا بھی تو وہ بھی فردر بات چیت سے حل ہو سکتا تھا، لیکن احتجاج جاری رکھا گیا، اور پھر یہ جو مظاہرے تھے یہ پرامن نہیں رہے، پرتشدد ہو گئے، اس لیے یہ سارے جو حالات ہیں وہ کشیدہ ہو گئے۔ دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو مظاہرین ہیں ان کی طرف سے پولیس والوں کو نہیں مارا گیا، بلکہ کچھ وہاں پہ جو رپورٹرز موجود ہیں وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور حالات خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی تیسری قوت ہے جو جان بوجھ کر پولیس والوں اور فورسز کو نشانہ بنا رہی ہے تاکہ ان کا الزام جو ہے وہ مظاہرین پر لگایا جا سکے۔ لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ کچھ فوٹیجز ایسی دیکھی ہیں کہ جہاں پہ مظاہرین کی جانب سے پتھراؤ بھی ہوا ہے، تو ممکن ہے کہ کچھ لوگ اس کی وجہ سے بھی پولیس والے زخمی ہوئے ہوں، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ کوئی اور جان کے حالات خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ تو یہ بڑی اس وقت کنفیوژن بھی ہے، اور صحیح جو خبر ہے اس تک پہنچنا بڑا مشکل بھی ہے، لیکن جو گراؤنڈ پر رپورٹرز موجود ہیں وہ ایک بات تو کنفرم کر رہے ہیں کہ جو اس وقت مظاہرین ہیں وہ کسی بھی طور پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور صبح ہوتے ہی ایک بہت بڑا قافلہ جو ہے وہ مظفر آباد کی طرف آگے بڑھے گا۔ ادھر سرکار کی طرف سے بھی کوشش ہوگی کہ زیادہ فورسز کو یہاں پہ ڈپلوائے کر کے ان کو روکنے کی کوشش کی جائے، جس کے نتیجے میں مزید بھی نقصانات کا اندیشہ ہے۔ تو یہ اس وقت خوفناک حالت ہے۔ پہلی بات یہ کہ اگر حکومت یہ بات کہہ رہی ہے کہ جی سارے مطالبات منظور ہو گئے تھے، اگر ایسا تھا تو پھر تو یہ بات آپ کو اسی وقت میڈیا میں لے آنی چاہیے تھی، اور ان کو بھی سامنے لے آتے، اور آپ دونوں آمنے سامنے بیٹھ کے یہ تسلیم کر لیتے کہ جی یہ چیزیں ہو گئی ہیں اور یہ رہ گئی ہیں۔ آپ کو مظاہرین کے ساتھ طاقت کا استعمال کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی۔ جب آپ طاقت کا استعمال کرتے ہیں تو پھر جو ہے وہ بات صرف اس حد تک نہیں رہتی کہ جی یہ مطالبہ تھا یہ منظور ہو گیا، اب یہ احتجاج کیوں کریں، پھر وہ احتجاج اس بات پہ شروع ہو جاتا ہے کہ آپ نے ہمارے خلاف طاقت کا استعمال کیوں کیا۔ یہ دو مختلف باتیں ہیں۔ دیکھیے جب کوئی اپنے نارمل سے کسی مطالبے کے لیے آتا ہے تو وہ اگر پرامن بیٹھا ہے، آپ اس کے مطالبے پر بات کرنے کے بجائے، ماننے کے بجائے اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کے بعد پھر وہ ایک اشتعال پھیلتا ہے، اور پھر اور جو ہے وہ لوگ زیادہ طاقت اور جوش جذبے کے ساتھ نکل آتے ہیں کہ بھئی ہم تو پرامن بیٹھے تھے، آپ نے ہمیں مارا کیوں۔ اب یہاں پر جب شہید ہوئے ہیں بچے ان کے، تو ظاہری سی بات ہے وہ اس چیز کے اوپر مزید اشتعال میں بھی ہیں اور زیادہ غصے میں بھی آئے ہیں۔ تو اگر آپ نے مطالبات مان لیے تھے تو آپ کو طاقت کا استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ جو یہ آپ بات کر رہے ہیں کل کہ بھئی آج آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی مظاہرین بڑے مشتعل ہیں، انہوں نے امن کمیٹی نے یہ کر دیا، امن کمیٹی نے بندے مار دیے، امن کمیٹی نے پولیس والے مار دیے۔ کل تک تو آپ کہہ رہے تھے کہ جناب کچھ ہوا ہی نہیں ہے، کشمیر میں تو سب کچھ نارمل ہے، احتجاج کی کال مسترد ہو چکی ہے، اور وہاں پہ سب کچھ نارمل چل رہا ہے۔ تو کل تک تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جی کوئی امن کمیٹی کے ساتھ لوگ ہی نہیں ہیں، تو آج آپ کیوں پھر یہ رونا پیٹنا ڈال کے بیٹھ گئے کہ جی امن کمیٹی نے یہ کر دیا تو امن کمیٹی نے وہ کر دیا، یا تو پھر آپ یہ مانیں کہ لوگ ان کے ساتھ موجود ہیں۔ تو یہ ان کے تضادات ہیں، اور یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے، اب یہ پچھلے 2-3 سالوں میں اس طرح کے مناظر ہم کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں پاکستان کے اندر بھی، جہاں پر بار بار ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مظاہرین کے اوپر طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے، اور پھر نقصان بھی مظاہرین کا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ان کے اوپر الزامات بھی لگتے ہیں۔
ٹھیک ہے فورسز کی طرف سے بھی کچھ نہ کچھ نقصانات رپورٹ ہوتے ہیں، لیکن بات یہ کہ پہلے ماحول کو خراب کر لیا جاتا ہے، حالات خراب کر لیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا سارا جو الزام ہے وہ اٹھا کے جو بھی مظاہرین ہوتے ہیں ان کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے۔ اور احتجاج تو ایسے لگ رہا ہے کہ اس نظام کی کوئی چھیڑ بن گئی ہے، یا کوئی خوف ہے ان کو کہ بھئی کوئی احتجاج ہو جائے گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کوئی آسمان ان کے اوپر گر پڑے گا یا کوئی زمین پھٹ جائے گی، اتنا یہ خوفزدہ ہوتے ہیں احتجاج سے۔ مطلب آپ یہ دیکھیے کہ پی ٹی آئی کا احتجاج ہو، کسانوں کا احتجاج ہو، ڈاکٹروں کا احتجاج ہو، کسی بھی احتجاج کو انہوں نے کبھی جا کے سلیقے کے ساتھ بات چیت کر کے حل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، کسی کو پراپرلی احتجاج کرنے ہی نہیں دیتے، ہر دفعہ یہی غنڈہ گردی مار پیٹ شروع ہو جاتی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ جب غزہ کے لیے بھی کوئی احتجاج شروع ہوا تو انہوں نے اس میں بھی یہی حرکتیں کی، اور غزہ کے لیے بھی ایک پراپر کو بھی احتجاج کرنے نہیں دیا گیا، بار بار وہاں پہ مار پیٹ اور روکنا اور یہ سب، اور بلوچستان کی جو نہتی مائیں بہنیں آ کے سڑک پہ بیٹھتی تھیں ان کے ساتھ بھی یہی کرتے تھے۔ تو اس رجیم میں تو جیسے یہ احتجاج کے اوپر تو ان کی ایسے حالت ہو جاتی ہے کہ جیسے پتہ نہیں احتجاج ہو گیا تو کوئی ان کو آ کے گلے سے ہی پکڑ لے گا، یا ان کو پھر خوف آتا ہے کہ پتہ نہیں بنگلہ دیش والی صورتحال نہ ہو جائے اگر ہم نے احتجاج ہونے دیا۔ تو جیسے ہی کوئی احتجاج کی بات کرتا ہے یہ اسی طرح ڈنڈے اٹھا کے ان کو مارنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہیں پہ احتجاج کو توڑ دو تاکہ بات زیادہ آگے نہ بڑھے۔ مجھے تو یہی سمجھ میں آتا ہے، لیکن اللہ خیر کرے۔ اب کشمیر میں تو کافی زیادہ حالات خراب ہو گئے، کیونکہ وہ اب یہ ڈنڈے کھا کے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، وہ تو اور بڑی طاقت کے ساتھ اب اکٹھے ہو گئے ہیں، اور اب وہ کہتے ہیں جو آپ نے مارنا تھا مار لیا، ہم تو پھر بھی آگے بڑھیں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا ہوتا ہے، آپ کو اس پہ رپورٹ کریں گے۔ فلسطین کی میں نے بات کی تو اس کے حوالے سے بھی آج بڑی ایک تشویشناک خبر آئی ہے، آپ کے علم میں یقیناً ہوگا، میں کوشش کے باوجود بھی پچھلے ولاگز میں اس کے اوپر بات نہیں کر سکی کیونکہ خبریں پچھلے دنوں بہت زیادہ ہو رہی تھی۔ تو یہ جو فریڈم فلوٹیلا ہے، جس کو گلوبل سمد فلوٹیلا بھی کہا جا رہا ہے، یہ ایک سمندری راستے سے غزہ پر پہنچنے کا ایک پورا قافلہ تھا جو کہ مختلف کشتیوں پر مبنی تھا، اور یہ پورے دنیا سے مختلف ممالک نے اپنے وفد جو تھے وہ بھیجے تھے سامان کے ساتھ، کہ ایک تو یہ جو محاصرہ ہے اسرائیل کا جو انہوں نے غزہ کا کیا ہوا ہے اس کو توڑا جا سکے اور پھر ان تک امداد پہنچائی جا سکے، کیونکہ آپ نے یقیناً یہ خبریں سنی تھی کہ غزہ میں غذائی قلت بھی ہو گئی ہے، ادویات نہیں ہیں، بہت برے حالات میں وہاں پہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ تو یہ کچھ انسانی ہمدردی کی بنیاد کے اوپر ایک سٹیپ لیا گیا تھا، جس کے اندر تقریباً مختلف 46 ممالک جو تھے ان کے لوگ شریک تھے، اور تقریباً ان کی تعداد کوئی 500 کے قریب بتائی جا رہی ہے۔ تو یہ تمام لوگ جو ہیں یہ مختلف چھوٹے جہازوں یا کشتیوں پر سوار ہیں، اور مختلف یہ کشتیاں جو ہیں یہ مل کر چل رہی تھی، اور یہ کافی دنوں سے ان کا یہ سفر جو تھا تقریباً 2-3 ہفتوں سے جاری تھا، اور اب یہ بالکل غزہ کے قریب پہنچ چکے تھے، اور یہ مستقل اپڈیٹ بھی کر رہے تھے۔ ان میں جو خاص طور پر نمایاں شخصیت تھے پاکستان کی طرف سے، صرف ویسے 2 ہی لوگ ہیں، لیکن ان میں سے نمایاں شخصیت جو ہیں وہ سابق سینیٹر اور جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے مشتاق صاحب ہیں، سینیٹر مشتاق صاحب۔ اور سینیٹر مشتاق صاحب جو ہیں یہ مسلسل اپڈیٹ کر رہے تھے، تقریباً ہر روز ہی ان کی ٹویٹس آ رہی تھی کہ اب وہ یہاں پہنچ چکے ہیں، اب یہاں پہنچ چکے ہیں۔ یہاں پہ بھی آپ نے ہمیشہ انہیں دیکھا تھا فلسطین کے کاز کے لیے بڑا آگے بڑھ بڑھ کے کام کرتے تھے، ہمیشہ احتجاج کے لیے، دھرنوں کے لیے، یا آپ کو وہاں اسلام آباد کی شارع دستور پر دکھائی دیتے تھے۔ تو انہوں نے صرف احتجاج تک ہی اپنے آپ کو محدود نہیں رکھا، بلکہ انہوں نے عملی طور پر بھی کوشش کی کہ ان لوگوں تک پہنچا جائے، ان کی مدد کی جا سکے۔ تو اب یہ بیچارے بھی اسی سارے قافلے میں موجود تھے، اور یہ پچھلے کچھ دنوں سے سفر جاری تھا، اب یہ بالکل قریب تھے غزہ کے، لیکن آج سارا دن ان سے کچھ رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس کی وجہ سے کافی تشویش بھی تھی کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا کہ ان کی طرف سے کوئی رابطہ نہیں ہو پایا۔ تو آج اب سے تھوڑی دیر پہلے یہ خبر آئی ہے کہ جناب اسرائیل کی طرف سے ایک دم اٹیک کیا گیا ہے اس پورے فلوٹیلا کے اوپر، اور اس اٹیک میں انہوں نے کم از کم ایک جو پوری یہاں پہ چھوٹی کشتی تھی اس کے تو تمام جو افراد تھے ان کو گرفتار بھی کر لیا ہے۔ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے جو باقی کشتیاں ہیں ان کا بھی راستہ روک لیا، ان کا بھی گھیراؤ کیا ہوا ہے۔ ابھی یہ کون سی کشتی ہے، اس میں کس ملک کے افراد سوار ہیں، یہ تو کنفرم نہیں ہوا، لیکن اب یہ بہت ہی تشویشناک خبریں ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ہر کوئی اس انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اٹھائے گئے اسٹیپ کے حوالے سے یہ چاہتا تھا کہ یہ اپنی منزل تک پہنچیں اور لوگ ان کو لوگوں کی مدد کر سکیں، لیکن یہ بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ اور اب یہاں پہ اسرائیل کا جو چہرہ ہے وہ بھی سامنے آتا ہے کہ یہ لوگ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بھی اگر کوئی پہنچ رہا ہے، اب یہ کوئی بیچارے ہتھیار لے کے تو نہیں جا رہے،
ظاہر سی بات ہے اگر کوئی یہ ساز و سامان لے کر جا رہے ہیں ان لوگوں کی مدد کے لیے تو آپ ان کو امدادی سامان پہنچانے دیں. یہ تو جنگوں کا بھی دستور ہوا کرتا ہے کہ جنگ بھی ہو رہی ہو کہیں تو وہاں پر آپ جو امدادی سامان ہے، جو ادویات ہیں، یہ چیزیں تو آپ نہیں روکتے. اور وہاں پہ تو صورتحال یہ کہ وہاں کون سا بیچارے جو بیٹھے ہوئے ہیں غزہ میں متاثرین ہیں، ان کے وہ کون سا کوئی آپ پہ حملہ کر رہے ہیں، وہ تو خود بیچارے نہتے ہیں بہت سے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ آپ اس طرح کی چیز کر کے تو اپنے آپ کو اور ایکسپوز کر رہے ہیں. ادھر باتیں ہو رہی تھی کہ جی یہ امن معاہدہ آ گیا، یہ آ گیا، وہ آ گیا. دوسری طرف آپ ان کا رویہ دیکھیں کہ یہ جو انسانی ہمدردی کے تحت پہنچنے والی امداد ہے اس تک بھی پہنچنے نہیں دے رہے، اور وہاں پہ اس کے اوپر بھی انہوں نے اٹیک کر دیا ہے. تو اس وقت سارے اس پورے فلوٹیلا کے لیے پریشان بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو حفظ و امان میں رکھے، لیکن یہ کافی پریشان کن خبریں آ رہی ہیں. اب ذرا آ جاتے ہیں جی اس ذرا پولیٹیکل سچویشن کی طرف، کیونکہ یہاں سے بھی بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں. عمران خان صاحب کا توشہ خانہ 2 کا جو ٹرائل تھا وینسڈے کو بھی ہوا اور تھرسڈے کو بھی ہونا تھا. عمران خان صاحب کا جو وینسڈے کا ٹرائل تھا اس میں بہنوں کو شامل نہیں ہونے دیا گیا، لیکن بعد میں جو مختلف وکلاء کے تھرو جو بھی ان تک بات پہنچی اس کو بتایا گیا. اس کے مطابق عمران خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں 2-3 امپورٹنٹ، انہوں نے ایک تو جناب یہ کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ قوم یہ سمجھ لے کہ بالکل ملک سے رول آف لا ختم ہو چکا ہے اور معیشت بھی برباد ہو چکی ہے، اور آگے مزید حالات آپ کے لیے سخت ہونے جا رہے ہیں، مزید مشکلات ہی آگے بڑھیں گی. تو یہ وہ وقت ہے کہ جب قوم نے اب کھڑے ہونا ہے اپنے لیے، اور اگر ابھی آپ نے کھڑے نہیں ہوئے تو پھر آپ کے لیے آگے مزید مشکلات اور مسائل کا ہی جو ہے راستہ نظر آ رہا ہے. عمران خان صاحب مزید یہ کہتے ہیں کہ اس وقت ملک میں جو ہو رہا ہے وہ عاصم لا کے تحت ہو رہا ہے. پھر انہوں نے اس کو ایکسپلین بھی کیا جو وہ پہلے بھی کئی دفعہ کر چکے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھیے یہ توشہ خانہ کا جو ٹرائل چلا رہے ہیں انہی جج صاحب کے پاس پچھلے 12 سال سے مختلف اور بھی رہنماؤں کے لیڈرز کے جو ہیں وہ کیسز ہیں پولیٹیکل لوگوں کے، جن میں آصف زرداری صاحب بھی شامل ہیں، نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، جنہوں نے گاڑیاں لی ہوئی ہیں توشہ خانہ سے. اور مریم نواز نے تو ڈکلیئر بھی نہیں کی تھی. آپ نے وہ دیکھا ہوگا منصور علی خان کے ساتھ جو ان کا پوڈ کاسٹ تھا، جو ایک اس کا کلپ وائرل بھی ہو گیا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے 12 سال سے کیس پڑے، اس کے اوپر کوئی پیش رفتی نہیں ہو رہی. وہ گاڑیاں تو آپ لے ہی نہیں سکتے تھے اس وقت کے رولز کے مطابق، وہ اللیگل تھا. آپ کم پیسوں پہ زیادہ پیسوں پہ گاڑی لے ہی نہیں سکتے تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ انہوں نے گاڑیاں بھی لیں، ان کے اوپر کوئی کیسز بھی نہیں چلے. اور ادھر عمران خان صاحب نے اگر کوئی چھوٹی موٹے گفٹس لیے ہیں، کچھ ہے، اس کی پیمنٹس بھی کی ہیں، ڈاکیومنٹس بھی پورے ہیں، اس کے باوجود بھی مختلف طریقوں سے کوشش کر کے ان کو پھنسایا جا رہا ہے اس طرح کے کیسز میں. اور پھر 1 بار 2 بار 3 بار توشہ خانہ کے ہی معاملے کے اوپر 3 کیس بنائے ہوئے ہیں. تو عمران خان صاحب کہتے ہیں یہ سب اس چیز کا آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ صرف وکٹمائزیشن ہے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے کچھ فیصلے کیے ہیں پارٹی کے حوالے سے. ان سے متعلق جو ہیں وہ بیرسٹر علی ظفر صاحب کا ایک ٹویٹ بڑا امپورٹنٹ آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی چونکہ وہ آج ٹرائل میں شامل تھے تو انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے پارٹی لیڈرز کو یہ کہا ہے کہ آپ تیار ہو جائیں، اگر آپ عوام کے ساتھ نہیں چلیں گے تو عوام آپ کے ساتھ نہیں چلے گی. تو آپ یہ طے کر لیے. یہ میسج پچھلے 3-4 مرتبہ عمران خان صاحب بڑا کلیئرٹی سے دے رہے ہیں، اور اس کا صاف مطلب ہے کہ بھائی لوگ آپ کو اگر جوتے دکھا رہے ہیں تو اس کی کوئی وجہ ہے. آپ لوگ اپنا راستہ طے کر لیں کہ آپ نے کس طرح سے جدوجہد کرنی ہے، یا پھر ایسے ہی آپ نے روایتی ڈپلومیسی کی والی سیاست کر کے وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کی کوشش کرنی ہے. تو وہ کئی بار یہ کہہ چکے ہیں کہ آپ اپنا راستہ سیدھا کر لیں ورنہ لوگ آپ کے ساتھ پھر نہیں چلیں گے. اور ایک دفعہ تو انہوں نے یہ تک کہا تھا کہ آپ کی سیاسی قبریں تیار ہو رہی ہیں، تو یہ تک بھی کہا تھا. اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے جو ایک میسج دیا بقول بیرسٹر علی ظفر، انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ جو علیمہ خان صاحبہ اور علی امین گنڈا پور صاحب کے ایک دوسرے کے خلاف بیانات تھے اس کا عمران خان صاحب کو علم تھا، اور عمران خان صاحب نے اس پہ ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور انہوں نے دونوں کو بیان بازی سے روک دیا ہے. جو آخری لائن انہوں نے لکھی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ کو اب نورین خانم صاحبہ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کا پیغام پہنچائیں گی. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. یعنی ان کے ٹویٹ سے تاثر یہ ملا کہ عمران خان صاحب نے علیمہ خان صاحبہ کو بھی یا تو کنٹروورشل ہونے سے بچانے کے لیے، کہ چونکہ وہ پیغام دیتی ہیں وہ پھر لائم لائٹ میں آتی ہیں تو ان کو پھر بہت سے لوگ ٹارگٹ کرتے رہتے ہیں، تو میں بھی یہ ان کے خیال میں انہوں نے کیا ہو کہ چلو اب نورین خانم صاحبہ جو ہیں وہ ان کا پیغام پہنچا دیا کریں. اور کچھ لوگ اس کا تاثر یوں لے رہے ہیں کہ جی یہ انہوں نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ نے جو گفتگو عمران خان صاحب نے انہیں بتائی تھی انہوں نے میڈیا پہ کیوں کی، تو اس وجہ سے انہوں نے ان سے یہ ذمہ داری واپس لے لیا اور نورین خانم صاحبہ کو دے دی ہے. اب میرا اپنا ذاتی خیال ویسے یہ ہے کہ اتنی بڑی بات علیمہ خان صاحبہ عمران خان صاحب کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتی تھی کہ اس طرح آگے پبلکلی علی امین گنڈا پور صاحب کے بارے میں جو بات ہوئی اس کو وہ بتاتی.
لیکن بیرسٹر علی ظفر کی جو ٹویٹ ہے یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ اس کا رخ دکھا رہی ہے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو عمران خان صاحب نے طلب کر لیا ڈیالہ جیل, اور انہوں نے کہا کہ وہ پہنچے ہیں صبح, اور اس کے بعد وہ ان معاملات پر بھی اور باقی دیگر معاملات پر بھی اہم فیصلے کریں گے ان سے مشاورت کے بعد. تو یہ کافی آج کا امپورٹنٹ دن تھا اس حوالے سے. اب جہاں تک علیمہ خان یا نورین خانم کی بات ہے, تو میں نے تو نورین خانم صاحبہ کے بھی بہت سے انٹرویوز بھی دیکھے ہیں اور بڑی گفتگو بھی ان کی سنی ہے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی کسی بھی ایک بہن کو آپ یہ کہہ سکیں کہ بھئی یہ پیغام جو ہے اس کو ٹھیک سے نہیں پہنچائیں گی اور صرف یہ ٹھیک سے پہنچا سکتی ہیں. تینوں بہنیں عمران خان صاحب کی ٹرسٹ وردی ہیں. تینوں بہنیں آپ کو ہمیشہ ایک ساتھ ہی ویسے بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں. آپ دیکھا ہوگا کہ کبھی علیمہ خان صاحبہ کوئی پوائنٹ بھول جاتی ہیں تو کوئی دوسری بہن جو ہے وہ نقطہ انہیں بتا دیتی ہے, یاد دلا دیتی ہے. تو یہ تو تینوں ایک جیسی ہی ہیں عمران خان صاحب کے لیے بھی اور باقی لوگوں کے لیے بھی. ہاں یہ ضرور تھا کہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ شاید زیادہ بہتر الفاظ کا چناؤ کر سکتی تھیں, یا زیادہ میڈیا کو فیس کرنے کا ذرا تجربہ رکھتی تھی, لینگویج پہ تھوڑی گرپ بہتر تھی, انگلش اردو, تو اس وجہ سے شاید وہ زیادہ کمفرٹیبل ہوتی تھی میڈیا سے بات کر کے. ویسے بھی انہیں ذرا پتہ بھی چل گیا تھا کہ میڈیا کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. تو اس وجہ سے شاید عمران خان صاحب نے پہلے انہیں یہ ذمہ داریاں دی ہوں, لیکن مسلسل اب یہ جو ان کے خلاف ایک محاذ بنا لیا گیا ہے تو اس کی وجہ سے میں بھی عمران خان صاحب نے یہ چینج کیا ہو. اب اس کے اوپر تو ظاہر اگلی ملاقات جو عمران خان صاحب کی ہوگی اس کے وقت ہی کوئی کلیئرٹی مل سکتی ہے, کیونکہ پھر بہنوں سے جب تک ملاقات نہ ہو. پرابلم یہ ہے کہ پیغام کوئی بھی پہنچائے, نورین پہنچائے یا علیمہ خان صاحبہ پہنچائیں, بات یہ ہے کہ جب بہنیں ملیں گی اسی پیغام کو سب ٹرسٹ کرتے ہیں. باقی جو کوئی رہنما مل کے آتا ہے اس پیغام کو اس طریقے سے لوگ ٹرسٹ نہیں کر رہے ہوتے, اور ان کو لگتا ہے کہ شاید یا تو یہ دھیما کر دیا گیا ہے پیغام, یا اس میں سے کچھ اپنی مرضی کی باتیں کر دی گئی ہیں, تو لوگ اس پہ شکوک و شبہات کا اظہار کرنے لگتے ہیں. تو اس وجہ سے بہنیں جب ملیں گی تو پھر ہی حقیقت پتہ چلے گی کہ یہ سارے دن کی کارروائی میں آخر ہوا ایسا کیا. لیکن اس ساری بات کے بعد جو ایک بڑا امپورٹنٹ فیصلہ آیا وہ آیا رجیم کی طرف سے. انہوں نے دیکھا کہ جی خوب کنفیوژن پھیل گئی ہے, اور یہ انہوں نے پہلے بھی کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, جب یہ ایک مسئلہ بنا دیتے ہیں اور خود ان کا کریٹڈ مسئلہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ, تو اس کے بعد یہ کیا کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی فوری ملاقات نہیں ہونے دے رہے ہوتے, اور اس میں ان کا مقصد بڑا واضح ہوتا ہے کہ نہ ملاقات ہو نہ کلیئرٹی آئے. ان کو سب سے زیادہ تکلیف اس بات سے ہوتی ہے کہ کلیئرٹی نہ رہے. تو یہی کام انہوں نے آج بھی کیا, جب دیکھا کہ خوب گند پھیل گیا ہے, رائتہ بن گیا ہے, اور علیمہ خان کی گفتگو کے بعد علی امین نے جو گفتگو کی اور جس طرح کی 12 منٹ کی ویڈیو بنائی, اور جو اس کے اوپر سوشل میڈیا پر بھی چیزیں چل رہی تھیں, علی امین کی زیادہ میرا خیال ہے تنقید ہو رہی تھی, اور ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ انہوں نے غلط کیا ہے. تو اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اچھا جی اب تو عمران خان نے انہیں بلا لیا ہے. اب اس چیز کو فی الحال مزید کنفیوژن برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ عمران خان صاحب کی ملاقات کو فی الحال روکنے کے لیے ان کا جو ٹرائل تھا, جو کہ خود جج صاحب نے ڈیٹ دی ہوئی تھی تھرسڈے کی بھی, انہوں نے اس کو منسوخ کر دیا. اور اب کل تو خیر اسلام آباد کی عدالت میں جائیں گے اور پھر اگلی ڈیٹ وہیں سے ملے گی. لیکن بات یہی ہے کہ مقصد یہی تھا کہ کنفیوژن پھیل گئی ہے, اور پھر عمران خان صاحب ہو سکتا ہے کچھ ایسے ڈیسیژن کرنے والے ہوں جن کی انہیں کچھ بھنک پڑی ہے, اس وجہ سے بھی جان بوجھ کے یہ کیا گیا ہو. بہرحال کسی بھی صورت میں ابھی فی الحال یہ ٹرائل جو ہے یہ منسوخ ہو گیا ہے, ملتوی ہو گیا ہے, اور اب دیکھتے ہیں کہ اگلی تاریخ کب ملتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. آخر میں صرف ایک چھوٹی سی خبر آپ کو اور میں شیئر کر دوں. زلفی بخاری صاحب نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ ان کی 796 کنال اراضی جو تھی چکوال میں اس کو فروخت کر دیا گیا ہے. اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ آکشن کے لیے پہلے ہی ڈیٹ دی گئی تھی, اور آج باقاعدہ طور پہ اتنی زیادہ ان کی جو زمین ہے اس کو انہوں نے آکشن کے تھرو جو ہے وہ دے دیا ہے. اور مقصد وہ کہتے ہیں بڑا واضح ہے کہ عمران خان کے ساتھ کیوں کھڑا ہوں, اس کے خلاف گواہ کیوں نہیں بنا. تو سزا ہر بندے کو ملے گی, چاہے وہ یہاں ہے چاہے وہ ملک سے باہر ہے. جو ملک سے باہر ہے اس کو کسی اور طرح سزا دے سکتے ہیں تو اس طرح دے دیتے ہیں, جو ملک میں ہے اس کو کسی اور طرح سزا ملتی ہے. لیکن جان خلاصی ہوتی نہیں ہے جو بھی کوئی عمران خان سے وفاداری کرے یا اس کے ساتھ جڑ کے کھڑا ہو. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.